हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आपको आज मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपको सबसे पहले बेहतरीन किस्म की ज़बरदस्त स्टोरी मिल सके। चलिए आपका टाइम ज़ाया किए बगैर आज की स्टोरी के बारे में बताता चलूँ। ये स्टोरी उज़्मा नाम की एक लड़की की है जिसका मुकम्मल नाम उज़्मा सल्होत्रा है। ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है और अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है। नई नई जवानी है और सोशल मीडिया का दौर है। मोबाइल हर किसी के पास आम है, तो इसके पास भी मोबाइल है और मोबाइल पर इसकी दोस्ती एक नौजवान लड़के से होती है जिसका नाम अदनान है। यानी कि अदनान इसका बॉयफ्रेंड बन जाता है। दोस्तों, अगरचे अदनान फल नहीं खा पाता, लेकिन अदनान के बहाने कोई और खा जाता है। इस कहानी में दर हकीकत होता कुछ यूँ है, जैसा कि जवानों का मशगला है, वो वीडियो कॉल वगैरह करते हैं और काफ़ी हद तक प्राइवेट चले जाते हैं। तो उज़्मा ने भी ऐसा ही किया, लेकिन वो एक गलती कर बैठी कि उसने अपने सेफ्टी के इंतज़ामात नहीं किए और उस दौरान उसके अब्बू के दोस्त, जिसका नाम शाहिद है, वो अचानक से घर आ जाते हैं और सब कुछ देख लेते हैं और फिर वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसको अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लेते हैं और फिर बाद में उस वीडियो का सहारा लेते हुए एक अपने लिए नया रास्ता खोल लेते हैं। ये तो आपको मालूम है कि यहाँ पर हर कोई मौके की तलाश में है। जिसको जैसे मौका हाथ लगा वो उसको ज़ाया नहीं करता और फिर वो वक्त का जॉनी भाई बन जाता है। मैं स्टोरी में उसको जॉनी भाई के नाम से याद करूँगा, क्योंकि आप जॉनी भाई को तो जानते हैं कौन है। वो जो एक लंबा सा है, गोरा चिट्टा और टकला, मुख्तलिफ किरदार अदा करता रहता है। तो यहाँ पर उज़्मा के अब्बू का दोस्त शाहिद, अंकल कहो भाई कहो, वो इस कहानी के अंदर जॉनी भाई बना हुआ है, जबकि जॉनी अदनान को बनना था, लेकिन अदनान की किस्मत में नहीं था। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मेरा नाम उज़्मा सल्होत्रा है और मैं पेशे के लिहाज से एक नर्स हूँ। मेरी शक्ल सारा खान से बहुत मिलती है। ये बात उस वक़्त की है जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। उस वक़्त मेरी उम्र 18 साल थी और बेहद खूबसूरत थी। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी दोस्ती करने के लिए ख्वाह थी। यानी कि खूबसूरती इस कदर थी कि लड़कियों की भी ख्वाहिश थी कि उज़्मा से दोस्ती हो जाए। उज़्मा कहती है कि कॉलेज के दिनों में अब्बू ने एक स्मार्टफ़ोन ख़रीद कर दे दिया। कुछ ही दिनों बाद उसकी कॉल पर एक मुस्लिम लड़के अदनान से दोस्ती हो गई। यकीनन उज़्मा किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखती होगी, क्रिश्चियन या किसी और से। उस लड़के से कभी कभार उज़्मा की स्काइप पर, वीडियो कॉल पर भी बात हुआ करती थी। फिर जो वाक़या पेश आया वो मेन ये है कि एक दिन उज़्मा के घर वाले कहीं शादी में शिरकत के लिए गए हुए थे और जाना तो उज़्मा को भी था, लेकिन उसके इम्तिहान थे, करीब थे, जिसकी शायद यूँ समझो कि अगले दिन ही इम्तिहान थे, जिसकी वजह से वो शादी में शिरकत न कर सकी और घर में ही रुक गई। घर वालों के जाने के थोड़ी देर बाद ही उस लड़के का मैसेज आ गया कि वो मुझसे बात करना चाहता है। अब तो वो इजीली बात कर सकती थी क्योंकि वो घर में अकेली थी, कोई रोक टोक करने वाला नहीं था और ऐसे में जिस तरह चाहे अपने मन की बातें कर सकती थी। तो उज़्मा ने सोचा थोड़ी देर बात करने में कोई हर्ज नहीं है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई में तवज्जो देंगे। तो उसने वीडियो कॉल पर बात करना शुरू कर दी। थोड़ी ही देर बात होती रही तो अदनान ने कहा कि अपनी ख्वाहिश का इजहार करना शुरू कर दिया। काश कि तुम मेरे पास होती या मैं तुम्हारे पास होता। यानी कि अदनान भी चाह रहा था कि मैं जॉनी बन जाऊं और आजकल के लड़के तो इसी चक्कर में होते हैं, उन्हें बस मौका मिले और वो जॉनी भाई का किरदार अदा करें। तो उस वक़्त उज़्मा ने कहा शट अप। तो उसने हंसते हुए अदनान ने उज़्मा को बोला ज़्यादा बनो मत, मुझे पता है कि तुम क्या चाहती हो। यानी कि तुम्हारी दिल की ख्वाहिश भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन तुम ऐसे नाटक कर रही हो। ज़ाहिर सी बात है, औरतों में बिलख़ुसूस हमारे मर्द हज़रात के मुकाबले में शर्म-ओ-हया ज़्यादा होती है। वो इतनी जल्दी चीज़ को ज़ाहिर नहीं करती, अगरचे
ہماری آنکھیں ان کو پہچان جاتی ہیں۔ عظمیٰ کہتی ہے میں عدنان کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئی، اور اس دوران عدنان نے کہا کہ مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے، اس لیے میں شرٹ اتار رہا ہوں۔ عظمیٰ کہتی ہے کہ اسی دوران ہمارے گھر کی بھی لائٹ چلی گئی اور مجھے بھی گرمی لگنے لگی اور پسینہ آنے لگا۔ تو عدنان نے ہنستے ہوئے عظمیٰ سے کہا کہ تم کو بھی گرمی لگ رہی ہے، تھوڑی سی ہلکی ہو جاؤ، آپ مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ تو عظمیٰ نے بناوٹی غصے سے کہا پاگل ہو گئے ہو، میں ایسا کیوں کروں گی؟ تو عدنان ہنس کر بولا چلو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں پلیز، یعنی کہ اب اس کے پاس تو وہ تھا نہیں، دور تھا، اس لیے ویڈیو کال پر بات ہو رہی تھی۔ اس نے کہا چلو دور ہی سے صحیح، جونی بھائی والا کردار دور ہی سے ادا کریں، اپنی آنکھوں کو ذرا ٹھنڈک دیں۔ تو جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے غصے میں کال کاٹ دی۔ یہ بناوٹی غصہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا شروع میں سب انکار کرتے ہیں، لائن پہ لانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ عظمیٰ نے غصے سے کال کاٹ دی، لیکن عدنان کیونکہ اسے آج موقع ملا ہوا تھا، وہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے پے در پہ میسج کرنا شروع کر دیے کہ وہ بات کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر اس نے دوبارہ کال کی تو اس بار عدنان جونی بھائی کے روپ میں آ گیا۔ اس کو پتا تھا کہ ابھی موقع ہے، یعنی کہ آج جو کرنا ہے کر گزرو، یعنی کہ جونی بھائی جس طرح ہوتے ہیں اکثر اس طرح وہ بن گیا۔ جیسے ہی عظمیٰ کی نظر اس پر پڑی اس نے کہا یہ کیا حرکت ہے؟ عدنان ہنس کر بولا گرمی ہے اور کیا کروں؟ تو عظمیٰ بولی جو مرضی کرو لیکن جونی مت بنو۔ اس دوران عظمیٰ کی نظر وہاں بھی پڑ گئی جس کو عدنان بھانپ گیا، اور عظمیٰ اسے گھور گھور کر دیکھی جا رہی تھی۔ تو عدنان نے کہا اگر شرم آ رہی ہے تو اس کو کیوں گھور رہی ہو؟ یہ سن کر عظمیٰ تھوڑی سی جھنپ سی گئی، کیونکہ وہ لاشعوری طور پر اس طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ پھر عدنان نے ضد کرتے ہوئے بولا چلو شاباش، اب ضد مت کرو، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو، میرا ساتھ دو اور دوستی نبھاؤ۔ جب بات دوستی کی آ جاتی ہے اور کافی ترلے منت ہوتے ہیں تو آخر کار منزل مل ہی جاتی ہے۔ یہاں پر عظمیٰ بھی عدنان کا ساتھ دینے لگی۔ تو عظمیٰ نے اس سے جھجک کر کہا عدنان یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ عدنان نے آنکھ مارتے ہوئے کہا کچھ نہیں ہوگا، یہ سب ہمارے درمیان راز رہے گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ دوستوں اکثر یہی غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم راز سمجھ کے اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکت کر جاتے ہیں اور پھر وہ بعد میں ہمارے لیے پچھتاوے کا باعث ہوتی ہیں۔ اس دوران وہ دیکھ کر عظمیٰ کہتی ہے کہ اس دوران کیونکہ جونی عدنان جو ہے وہ تو جونی کے روپ میں تھا اور سب کچھ واضح تھا، اس لیے وہ دیکھ کر عظمیٰ کے من میں بھی کچھ ہلچل سی مچنے لگی۔ تو اب وہ بھی لائن پر آنے لگی عظمیٰ۔ اس نے کہا عدنان تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ عدنان نے حامی بھر لی، اور پھر اس کے بعد عظمیٰ نے عدنان کی بات مان لی۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس طرح ان کے درمیان پرائیویٹ گفتگو چل رہی تھی، تبھی عظمیٰ کو احساس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی سانس رک سی گئی۔ اس کے صوفے کے سائڈ پر اس کے ابو کے دوست شاہد اپنا موبائل اپنا ہاتھ میں پکڑے کھڑے تھے۔ شاہد کے بارے میں بتاتے چلوں تو شاہد کی عمر کوئی 40 سال کی تھی، اور وہ پنجاب پولیس میں تھے اور ابو کے کلیگ تھے، اور عظمیٰ کی امی اکثر ان کی تعریف کرتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ عظمیٰ کی امی بھی شاہد کی چاہنے والوں میں سے ہو۔ شاہد انکل، یہ جو شاہد ہیں ان کا نام میں جونی سے لوں گا، کیونکہ عدنان نے جونی بننے کی کوشش تو کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں رہا، اور شاہد جو اس ارادے سے آیا نہیں تھا لیکن اس کی قسمت میں تھا تو وہ جونی بن گیا۔ جونی ادھر بھی ٹرائی کر چکے تھے، یعنی کہ عظمیٰ کے گھر پر، مگر اب وہ وہی تجربہ وہ عظمیٰ پر کرنے والے تھے۔ عظمیٰ نے جلدی سے عدنان کی کال کاٹی اور دوڑ کر دوسرے روم میں چلی گئی، اور
یہ شاہد اندر کیسا ہے وہ کہتے ہیں کہ عظمیٰ دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی اور عدنان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ہی ویڈیو کال پر بات کرنے لگ گئی تھی۔ جب وہ اپنے روم میں چلی گئی تو پیچھے سے شاہد بھی آئے اور انہیں دروازے پر دستک دی، آواز لگائی، عظمیٰ باہر آ جاؤ، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ عظمیٰ نے جلدی سے اندر سے ایک لٹکی ہوئی شرٹ پہنی اور ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کر باہر آ گئی جہاں پر شاہد کھڑے ہوئے تھے۔ شاہد نے عظمیٰ کا ہاتھ پکڑا اور صوفے پر بٹھا دیا تو عظمیٰ سر جھکا کر اٹکتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ لائٹ نہیں تھی تو گرمی لگ رہی تھی، اس لیے سب ہو رہا تھا۔ شاہد ذومعنی انداز میں مسکراتے ہوئے بولے، میں سمجھ سکتا ہوں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ عظمیٰ کہتی ہے کہ مجھے عجیب سا لگا کیونکہ پہلی بار انہوں نے میرا نام لے کر بات کی، ورنہ وہ رشتے سے بات کیا کرتے تھے، اس بار انہوں نے ڈائریکٹ میرا نام لے کر بات کی تھی۔ عظمیٰ کہتی ہے میں خاموش ہو گئی اور شاہد پھر کہنے لگے، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی کہ اب وہ جونی بننے کے لیے تیار تھے۔ شاہد کہتی ہے میں بدک کر دور ہو گئی اور غصے سے بولی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں ابو کو بتا دوں گی۔ تو انہوں نے ایک شعر پڑھ دیا، میں تو فقط لذت مہیا کرتا ہوں، محبت کیا ہے پتہ نہیں مجھے۔ اور پھر ایک زور کا کہکا لگا کر بولے، بالکل بتاؤ، بلکہ ابھی کال کر لو۔ وہ کیا ہے؟ جب میں اندر آیا تھا تو غلطی سے میرے موبائل کا کیمرہ آن ہو گیا تھا، جس سے تمہاری ویڈیو کال کی ویڈیو بھی غلطی سے ریکارڈ ہو گئی۔ عظمیٰ ایک دم سے سہم کر چپ ہو گئی، جبکہ شاہد بولے، اگر یہی ویڈیو تمہارے ابو یا تمہارے محلے والوں کے پاس چلی جائے تو سوچو کیا ہوگا؟ ارے بلبل، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بھلا کرو۔ عظمیٰ یہ سب سن کر خوف سے کانپنے لگی۔ وہ شاہد عظمیٰ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے، ارے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، لیکن ایک شرط پر۔ عظمیٰ نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیسی شرط؟ کون سی شرط؟ وہ عظمیٰ کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولے، اس شرط پر کہ تم میرا بھی خیال کرو۔ عظمیٰ نہ سمجھے والے انداز میں کہنے لگی، وہ کیسے؟ حالانکہ سمجھ تو چکی تھی لیکن وضاحت مانگ رہی تھی۔ عظمیٰ کی اس بات کے جواب میں انہوں نے ساری بات کھل کر کی تو عظمیٰ کی سانسیں رک گئی، اور جب عظمیٰ نے اس کو تھوڑی دیر تک کوئی صحیح جواب نہیں دیا تو وہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، ابھی میں یہ ویڈیو سب کو بھیجتا ہوں۔ عظمیٰ ڈر گئی اور فوراً کام پر لگ گئی۔ پھر شاہد مسکرا کر بولے، شاباش، بہت سمجھدار ہو۔ دوستو پھر شاہد جو ہے وہ اصل جونی کے روپ میں آ گئے، یعنی جو کہ جونی بھائی کا کام ہے۔ آپ سب جانتے ہیں جونی بھائی کس مشغلے سے تعلق رکھتے ہیں، جو کرتے ہیں انہوں نے بھی وہ کیا، یعنی کہ پھر جونی بھائی کچی کلی کو ایک کھلے ہوئے پھول میں تبدیل کرنے لگے، اور جب اس کو مکمل پھول میں تبدیل کر دیا تو صوفے پر بیٹھے عظمیٰ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور عظمیٰ سر جھکا کر صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ اس کے پاس آئے اور بولے، عظمیٰ تم مجھے غلط مت سمجھنا، تم تو جانتی ہو تمہاری آنٹی سالوں سے بیمار ہے اور اس لیے وہ میرا خیال نہیں رکھ پاتی، تو اب تمہیں میرا خیال رکھنا ہوگا، اور آج جو کچھ ہوا وہ سب تمہارے اور میرے درمیان رہے گا۔ تو عظمیٰ بولی، پکا؟ وہ کہہ رہی ہے تو کہنے لگا، عظمیٰ کہنے لگی، پکا آپ اس بات کو راز رکھیں گے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں بالکل، میں اس بات کو راز رکھوں گا، آج سے ہم اس بات کو اپنے سینے میں ہی دفن کریں گے، شرط یہ ہے کہ تم بھی میری بات مانا کرو گی اور میرا خیال رکھا کرو گی۔ تو عظمیٰ بولی، اب نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ عظمیٰ بھی اب لائن پر آ چکی تھی۔ تو شاہد نے انہیں تسلی دی، جس سے عظمیٰ کو حوصلہ ملا اور وہ نارمل ہو گئی اور مسکرا دی۔ اور اس کے بعد دوستو جب بھی شاہد بھائی کا موڈ بنتا تو وہ آتے اور جونی بھائی کا کردار ادا کر کے چلے جاتے، اور یہ تسلسل اسی طرح کرتا رہا۔ بعد میں پتہ چلا کہ شاہد بھائی تو بڑے ہی کھلاڑی نکلے، وہ ایک تیر سے دو شکار کر چکے تھے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کس کا کہہ رہا ہوں۔ دوستو آج کی اسٹوری یہیں پر ختم ہوئی، امید ہے آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ اسٹوریز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ دوستو ایک بات اور بتاتا چلوں،
کی اسٹوری جتنی مزیدار ہے اس میں ہی اتنے ہی گہرے سبق بھی موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ کسی سے پرسنل گفتگو یا کچھ پرسنل میٹنگ کر رہے ہوں تو اس میں پرائیویسی کا سب سے زیادہ خاص خیال رکھا جائے، یعنی کہ گھر کے دروازے وغیرہ کھڑکی وغیرہ اچھی طرح بند کی جائے تاکہ آپ کو بعد میں مشقت یا بلیک میلنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور کسی اور کے گھر میں ہوں تو کیمرے وغیرہ کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور اکثر ان واقعات میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ راز کا کہیں نہ کہیں سے پتہ چلتا ہے اور پھر وہ بلیک میلنگ کے ذریعے بات آگے تک بڑھ جاتی ہے، اور یہ بلیک میلنگ والے اکثر وہی ہوتے ہیں جو ہمارے بہت زیادہ قریبی ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے کوئی عظما کی طرح کسی کا شکار بنے، تو اپنی پرائیویسی کا خاص خیال رکھیں۔ آج کی کہانی کا سبق یہی ہے کہ اپنی پرائیویسی کو یقینی بنائیں اور اس کے بعد جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کیجیے۔ شکریہ دوستو آپ کی محبتوں کا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔